कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की रोशनी थी और मेज के गीत सब लोग बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर आई, हर एक की निगाहें उस पर थी। नेवी ब्लू कलर की प्लाजो पैंट के ऊपर वाइट शर्ट और कोट पहने, लाइट की मेकअप में उसकी गोरी रंगत धमक रही थी। उसने इशारे से सबको बैठने को कहा और खुद कुर्सी संभाल ली। हम सीधी बात करते हैं, उसने फाइल खोलते हुए कहा। दुबई प्रोजेक्ट फाइनल होने के करीब है, मगर एक शर्त पर। एचआर हेड ने फौरन पूछा, कैसी शर्त मैम? वो बोली, वहाँ के इन्वेस्टर चाहते हैं कि इस होटल में 2 पाकिस्तानी पार्टनर्स हों। एक हम और दूसरा कोई ऐसा नाम जिसकी फूड और हॉस्पिटैलिटी में मशहूर पहचान हो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसके साथ बैठी असिस्टेंट ने आहिस्ता से कहा, मैडम, अगर इजाज़त हो तो एक नाम है। उसने नज़र उठाकर देखा, बोली, मूनलाइट होटल और उसके मालिक आर के। कमरे में हल्की सी सरगोशी फैल गई। फाइनेंस डायरेक्टर की ने बहमी चढ़ाई, आर के? वो तो बहुत मुश्किल आदमी है। असिस्टेंट ने कहा, मुश्किल ज़रूर है, मगर पाकिस्तान के टॉप शेफ्स में से एक है। उनके हाथ का खाना ही मूनलाइट होटल की पहचान है। लोग सिर्फ उनके सिग्नेचर डिशेस के लिए बुकिंग करवाते हैं। वो लड़की खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं उनके बारे में जानती हूँ। दुबई वाला इन्वेस्टर भी उन्हीं का नाम ले रहा था। कह रहा था कि अगर आर के शामिल हो तो डील उसी वक्त साइन हो जाएगी। दरअसल उसने पिछले दिनों होटल मूनलाइट में खाना खाया था। फिर सबसे बढ़कर आरके के उसूल और ईमानदारी को देखकर वो बहुत मुतासिर हुए। मार्केटिंग हेड ने पूछा, तो फिर मसला क्या है? वो कुर्सी से टेक लगाकर बोली, मसला ये है कि आरके किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते, खास तौर पर किसी और होटल चेन के साथ। कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने धीरे से पूछा, फिर? वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में चैलेंज था। फिर हमें उन्हें मनाना होगा। असिस्टेंट ने झिझकते हुए कहा, सुना है वो बिजनेस से ज्यादा अपने किचन को अहमियत देते हैं और बहुत कम लोगों से मिलते हैं। वो सीधी होकर बैठी, तो हम उनसे बिजनेस की नहीं, ख्वाब की बात करेंगे। दुबई में ऐसा होटल जहाँ फूड का नाम उनके नाम से जुड़ा हो, जहाँ लोग सिर्फ रहने नहीं, खाने के लिए आए। फाइनेंस हेड ने आहिस्ता से कहा, आप खुद मिलेंगे उनसे? उसने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, ये डील किसी और के बस की नहीं। कमरे में सब एक दूसरे को देखने लगे। वो उठ खड़ी हुई, मीटिंग खत्म। अगला स्टॉप मूनलाइट होटल। और याद रखें, अगर आर की मान गई तो दुबई हमारा होगा। उसके कदम मजबूत थे और शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि इस मीटिंग के बाद उसकी जिंदगी में एक बेसुकूनी आने वाली है। ऐसी बेसुकूनी जो उसे किसी पल चैन नहीं लेने देगी। अगले दिन वो होटल मूनलाइट के सामने मौजूद थी। अंदर गुजरते गुजरते उसने उसके साथ बने हुए कैफे को हकीर निगाहों से देखा। वो चलती हुई अंदर आई। हर एक की निगाहें उसी पर थी और इन निगाहों में मौजूद सिताइश को वो बखूबी जानती थी। आज उसने मुकम्मल वाइट प्रिंट कोट पहन रखा था। उसकी पोनी टील हवा में लहरा रही थी। वो मैनेजर के पास गई। आपके बॉस मिस्टर ए से मिलना है। कब तक आएंगे वो होटल? उसने पूछा। जी सर, तो हमेशा ही जल्द पहुंच जाते हैं। अभी भी वो किचन में मौजूद हैं। ओके, प्लीज़ उन्हें बताइए कि होराइजन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के ऑनर हुरिया तशरीफ लाई हैं। वह टेबल पर बैठते हुए बोली, जी मैम। मैनेजर ने कहा और वो फिर अंदर किचन में बढ़ गया। काफ़ी देर गुजर चुकी थी, मगर आर के नहीं आया। उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ता चला गया। आपके बॉस आए क्यों नहीं? आपने बताया नहीं मैं आई हूँ। वो गुस्से से चिल्लाई कि इर्द गिर्द के टेबल्स पर बैठे लोग दोबारा उसकी तरफ मतवजे हुए थे। प्लीज मैम, वेट कीजिए, दरअसल हमारे होटल में आज एक खास इवेंट है और सर उसी की तैयारी में लगे हैं। उनकी सिग्नेचर डिशेस चाहिए होती है हर एक को। मैनेजर ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मेरा टाइम बहुत कीमती है और आपकी आरके से बहुत ज़्यादा। मैं अपने सब काम पेंडिंग करके उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और वो नखरे कर रहा है। कहाँ है आपका किचन? मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगी। वो गुस्से से बोली। मैनेजर उसे लेकर किचन में आया। मिस्टर आर के, जब कोई मेहमान आता है आपके यहाँ उसका इस्तकबाल इस तरह किया जाता है क्या? वो जो मगन सा अपनी सैलड तैयार कर रहा था, उसके हाथ एक पल के लिए थमे, मगर फिर उसी तेजी से वो काम करने लगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहरे हो क्या? वो चीख उठी थी। ऐसा आज तक उसके साथ नहीं हुआ था कि कोई उसे इस तरह इग्नोर करता। उसके अंदाज और हुस्न से पत्थर में भी झूम पड़ जाए। फिर वो पलटा और उस जैसी लड़की भी उसको देखकर साकित रह गई। वो हसीन नहीं, हसीन तर था। ऐसा हुस्न जिसमें एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। हमारे यहाँ मेहमान की बहुत कदर की जाती है, मैं थोड़ी हमदा नहीं। मगर क्या है ना तो मैंने आपको इनवाइट किया है
اور نہ ہی میں آپ کو مہمان مانتا ہوں۔ اب آپ اپنے مطلب کے لیے آئی ہوں گی تو آپ کو خاص پروٹوکول تو ملے گا نہیں۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں آپ کو، آپ جیسی لڑکی تو کسی سے صحیح منہ سے بات نہیں کرتی۔ وہ اگر میرے گھر میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ضرور کوئی مطلب ہے۔ وہ اطمینان سے بولتا جا رہا تھا۔ ہاں، ہر ایک یہاں مطلب ہی ہوتا ہے، میں بھی اسی مطلب کے لیے آئی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا مسٹر رحمان شیرازی نے آپ جیسے انسان کا نام کیوں لیا کہ وہ دبئی کے ہوٹل میں آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے خوبصورت ہوٹل میں اتنا بڑا داغ رکھا ہے۔ وہ باہر معمولی سا کیفے آپ کے ہوٹل کی شان کو ختم کر رہا ہے۔ آپ کی جگہ میں ہوتی نا تو اسے ختم کر چکی ہوتی۔ وہ چبا چبا کر بولتی چلی گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ تو دوسروں کی زندگی تباہ کرنا جانتی ہیں، آپ نے تو اپنی ماں کو نہیں بخشا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کڑوے لہجے میں بولا تو حوریہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا بکواس ہے یہ۔ وہ غصے سے چیخی، اتنا برا لگا کیا؟ حقیقت نہیں ہے کیا؟ آپ کے قریبی تو یہی کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی زندگی میں ویرانیاں ڈالنے والی آپ ہیں، زو باسٹرڈ۔ وہ گالی نکالتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ وہ بیچ راستے میں ہی اس کا ہاتھ جکڑ کر کمر سے لگا تھا اسے اپنے قریب کر کے۔ اپنی نازک کلائی کو اگر تڑوانا نہیں چاہتی نا تو آئندہ سے یہ حرکت مت کرنا۔ ایک پل نہیں لگے گا مجھے تمہاری ایک کلائی توڑنے میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے نفرت سے بولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کوئی اس سے اس طرح نفرت کر سکتا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی محبت میں مبتلا ہو جائے، مگر یہ کس مٹی کا بنا تھا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم میرے سامنے ایک معمولی سے کیڑے ہو، میں تمہیں اپنے پاؤں تلے رونٹ کر رکھ دوں گی۔ تمہارے اس ہوٹل کو میں نے بند نہ کروا دیا تو میرا نام بھی حوریہ ہمدانی نہیں۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے، تمہیں اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولی اور پھر جس طرح آئی تھی ویسی ہی پلٹ گئی۔ گھر آ کر اس نے ایک ایک چیز کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شہراز ہمدانی سے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا میرا بچہ، کیوں ایسے ریئیکٹ کری ہو؟ انہوں نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ٹکے کا آر کے مجھے یعنی حوریہ شہراز کو کہتا ہے کہ میری کلائی توڑ دے گا۔ اس کی اتنی ہمت! ابھی اور اسی وقت اس کا ہوٹل ختم کروائیے بابا، کچھ بھی کیجیے، مگر مجھے وہ ہوٹل کل سیلڈ چاہیے۔ وہ کان پر ہاتھ رکھے چیختے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، تم اسے برباد دیکھنا چاہتی ہو نا، ایسے ہی ہوگا، شہراز نے کہا اور پھر اپنے کمشنر دوست کو فون کر کے اسے کچھ سمجھانے لگا۔ ارے تمہارے لیے تو کچھ بھی، بس تم حامی بڑھ لو کہ اپنی بیٹی کو میری بہو بناؤ گے، میں فوراً ہی یہ کام کروا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کمشنر فاروق نے کہا، جو بھی ہے جیسا بھی ہے کرو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی نے ہاں بولا تو ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد وہ ہاں ہی بولے گی اگر تم یہ کام کر دو گے۔ ارے ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا، اگر مارنے کا بھی کہتے ہو نا تو وہ بھی کر دیں گے، اگر ہوٹل میں بوم رکھنا ہے تو وہ بھی کر دوں گا۔ کمشنر کی بات سن کر شہراز چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ کو تول رہا ہو۔ پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دھیمی آواز میں بولا، فاروق، میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، مگر میرے لیے میری بیٹی سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس شخص نے میری بیٹی کو رلایا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے، اور کام ایسا ہونا چاہیے کہ آواز بھی نہ آئے اور نشان بھی نہ رہے۔ بس کل صبح تک مون لائٹ ہوٹل کے دروازے بند ہونے چاہیے۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ سمجھ گیا، ایک فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کا کیس ڈال دیتے ہیں، ساتھ میں غیر قانونی اسٹوریج اور لائسنس کی خلاف ورزی، کاغذ بن جائیں گے، ٹیم پہنچ جائے گی اور ہوٹل سیل بھی ہو جائے گا۔ شہراز نے مختصر سا جواب دیا، بس یہ دھیان رہے کہ نام میرا نہ آئے۔ فون بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حوریہ اب بھی غصے سے سرخ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تسکین کی ہلکی سی چمک آ گئی۔ بس مجھے انتظار ہے تو کل صبح تک کا، اس نے زیرِ لب دہرایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ میں دیکھتی ہوں آر کے صاحب کی عقل کیسے کام رہتی ہے جب ان کے ہوٹل کے دروازے پر سرکاری مہر لگے گی۔ شہراز نے بیٹی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بات صرف انا کی نہیں ہوتی حوریہ، کچھ لوگ ٹوٹنے کی بجائے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں مون لائٹ ہوٹل کی رات معمول کے مطابق ختم ہو رہی تھی۔ کچن کی بھاپ اور مسالوں کی خوشبو اب بھی فضا میں کھلی تھی جب باہر اچانک 2 سرکاری گاڑیاں آ کر رکی۔ چند اہلکار فائلیں ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ انسپیکشن ٹیم، ایک نے سرد لہجے میں کہا۔ مینیجر گھبرا کر آر کے پاس بھاگا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کمپلین آئی ہے،
फूड सेफ्टी की और कुछ कानूनी खिलाफ वर्जियों की भी। आर के ने हाथ धोकर तौलिया एक तरफ रखा। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक गहरी खामोशी। उन्हें अंदर ले आओ, उसने पुरसुकून लहजे में कहा। चंद मिनट बाद सरकारी मोहर का कागज मेज पर रखा जा चुका था। तहकीकात मुकम्मल होने तक होटल आरजी तौर पर सील किया जा रहा है। मैनेजर के हाथ कांप गए, मगर आर के ने कागज को गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प, उससे जेर लब कहा, जैसे अंदाजा हो कि ये सब अचानक नहीं हुआ। भाई दरवाजे पर सरकारी टेप लग रही थी और अंदर उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक उभरी, जैसे किसी ने उसे चैलेंज किया हो और वो चैलेंज कबूल हो चुका हो। सर, अब क्या होगा? मैनेजर ने लब कुचलते हुए कहा। सियाद अपने ही जाल में खुद फंसेगा, तुम देखना सो सही। करने तो आज इन्हें पार्टी, 2 दिन के बाद दुबई की डील करने के लिए इन्वेस्टर आ रहे हैं। धमाका तब होगा। मैं ऐसे ही नहीं इस मुकाम पर पहुंच गया। आर के होटल मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ शहर में हैं। यहाँ का मेन होटल ये है, अगर तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ। हुरिया हमदानी को हराने के लिए। हर बार नहीं वो जीत सकती। दुबई के इन्वेस्टर उनके साथ डील खत्म करने के बाद मेरे पास आएंगे। होराइकन होटल एंड रिजॉर्ट्स का बुरा टाइम शुरू। अब लोग उन्हें वो कुछ कहेंगे कि उनके कानों से धुआं निकलेगा। पता है जवाब, मैंने ये जो 5 सालों में से सबसे अच्छी चीज़ कमाई है वो क्या है? क्या सर? मेरे आसपास कई किलोमीटर दूर तक लोगों का प्यार। मेरे होटल में अगर कोई बिना पैसे के भी आकर खाता है ना, मैं उससे डिमांड नहीं करता। गरीबों के लिए होटल सुबह के टाइम स्पेशल खुला होता है। मेरी माँ कहती है कि भूखे को खाना खिलाओगे ना, दिल से दुआ देगा। अब वही भूखे एके की सबसे बड़ी दौलत है। सुबह देखना, सबसे पहला गाहक यहाँ आकर धरना देगा। जा जाकर इत्मीनान से सो जाओ। सुबह को आना, जितने लोग सुबह जमा होंगे उनसे कहना खाना नहीं मिल सकता, साथ थोड़ा सा चटपटा मसाला डाल देना। कहना शायद अब एक किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकेगा। वो जो बाहर हमारा कैफे वाला है ना, उसे भी यही कहना कल एक धमाका होगा। कल पता चलेगा एक ये चीज़ क्या है। उसकी आंखें किसी एहसास से चमक रही थी और जवाद ने मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया सर। जवाद ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा और फिर बाहर की जाने पड़ गया। वो मुस्कुराते हुए सिगरेट सुलगाते लबों से लगा गया। अगले दिन सुबह वाकई बहुत शौक का दिन था। वो लोग जो सुबह सुबह उठकर अपना पेट भरने के लिए आते थे वो भड़क उठे थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो नौजवान जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले एक एक के हाथ की सिग्नेचर डिश जरूर खाते थे, उन्हें तो आज अपना नशा ही टूटता महसूस हो रहा था। इस नौजवान जनरेशन ने पूरा मीडिया इकट्ठा कर लिया। न्यूज़ चैनल की लाइव स्क्रीन पर शहर की बड़ी खबर बन चुकी थी। मूनलाइट होटल आरजी तौर पर सील्ड। फूड सेफ्टी और लाइसेंस की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के बाद कैमरा घूम रहा था। रिपोर्टर तकरीबन हर एंगल से होटल की बैरूनी तस्वीर दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने कुछ पूछा, होटल के सामने से कुछ लोग आए जो रोजाना आर के यहाँ खाने के लिए आते थे। एक ने माइक के सामने आकर कहा, ये सब गलत इल्जाम है। हम यहाँ बरसों से खा रहे हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। आर के साहब के खाने और हॉस्पिटैलिटी पर शक करना बहुत गलत है। दूसरा शख्स भी बोला, हमारी नज़र में आर के साहब की वफादारी और प्रोफेशनलिज्म मिसाल है। वो ना सिर्फ बेहतरीन शेफ है बल्कि अपने स्टाफ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ लोग हाथ उठाकर बता रहे थे किस तरह वो खाने के जायके और सफाई के हवाले से हमेशा मोहतात रहे और किस तरह वो हर मेहमान को घर जैसा एहसास देते हैं। कुछ लोग रो रहे थे, अरे हम दूसरे शहरों से आए हुए हैं, यहाँ कोई खाना देने के लिए नहीं हमें, और हमारी कोशिश ये होती है कि चलो एक वक्त की रोटी बचाकर यहाँ से खाना खा लेंगे, वही पैसे घर में बेच देंगे ताकि बच्चे पेट भर कर खाना खा सके। अगर आज हमारे पेट भूखे हैं, अब ये पुलिस वाले हमारे लिए यहाँ पकवान बनाएंगे। आर के खिलाफ सब कुछ गलत है। वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। जो इंसान दूसरों के पेट भरना जानता है वो कभी बेईमानी नहीं करता। उसे करने की क्या जरूरत है? वो शायद थोड़े पर भी राजी रहता है। एक बोसीदा हाल शख्स ने चीख चीख कर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग। मेरा ये कैफे अगर ये चाहते ना तो बंद करवा सकते थे, क्योंकि जो चीज़ मैं रखता हूँ ना यहाँ नाश्ते में सुबह उनके होटल में भी होती है। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारा रिस्क नहीं छीनूंगा। अल्लाह मुझे मेरे हिस्से का रिस्क दे रहा है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का देगा। यहाँ तक कि मुझसे आज तक इस जगह का किराया तक नहीं लिया। आज भी मैं इस जगह पर मालिक बना बैठा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाई की वजह से। एक एक को इंसाफ मिलना चाहिए, वो हमारा मोहसिन है। कैफे वाले ने भी चीख चीख कर कहा। रिपोर्टर जल्दी से कैमरे के सामने आया। जैसे कि नाजरीन आप देखते हैं कि यहाँ के रिहायशी और रेगुलर कस्टमर की राय में ये इल्जामात बेबुनियाद है और उनकी हमदर्दी आर के साहब के साथ वाज़ेह नजर आ रही है। यहाँ तक कि हर एक की यही डिमांड है कि इस मसले को पूरी तरह हल किया जाए। यहाँ तक कि लोग इस कदर बढ़ चुके हैं कि अगर आरके का होटल ये बंद हुआ तो वो आरके के इंसा को इंसाफ दिलाने के लिए एक रैली निकालेंगे और मुल्क के हालात भी इससे बिगड़ सकते हैं। और आप इस पर बड़े पैमाने पर तशवीश की जा रही है।
آپ میں سے باقی سب کو کیا لگتا ہے، کیا آر کے کا یہ ہوٹل دوبارہ سے شروع ہوگا؟ یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ ہی دیر میں پورے سوشل میڈیا پر ہر جگہ آر کے ہی چھا رہا تھا۔ یہ منظر حوریہ کے لیے ایک زہر کی طرح تھا۔ وہ موبائل اٹھائے کھڑی تھی، ہر ویڈیو، ہر تبصرہ اسے چبھ رہا تھا۔ لوگ آر کے دفاع میں کھڑے تھے، اس کی مہارت، صفائی اور ہاسپٹیلٹی کی تعریف کر رہے تھے۔ ہر لفظ حوریہ کے دل میں کانٹے کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل مضبوطی سے دبا رہی تھی، ناخن جلد میں دھنس گئے تھے۔ میں نے اسے جھکانے کے لیے سب کیا تھا، مگر وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے وہ بھی اسے جان چکے ہیں۔ اس نے موبائل زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ شہراز ہمدانی نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تمہیں اس بات کی پڑی ہے؟ مجھے اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اگر یہ بات اوپر تک پہنچی تو کمشنر سے سب کچھ اگلوا لیا جائے گا، اور میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ بھی کر کے اس معاملے کو دبانا ہوگا، شہراز ہمدانی نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ مطلب کمشنر انکل ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے؟ ایسا کیسے کریں گے وہ غصے سے بولی۔ یہی ہوگا بیٹا، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ اس معاملے کو کسی بھی طرح رفع دفع کرنا ہوگا، ورنہ بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو اس معاملے کو اوپر تک لے کر نہیں جائے، کسی طرح اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، اور میں کمشنر سے بولتا ہوں اس کے ہوٹل کو کھولنے کا نوٹس جاری کر دے، اور ساتھ ہی ایک معذرت برا خط کہ انہیں غلط اطلاع ملی تھی۔ شہراز ہمدانی نے آہستگی سے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ چاہتے ہیں اس سے جا کر ریکویسٹ کروں کہ وہ ہمارے خلاف کمپلین نہ کرے؟ اس مغرور انسان کے سامنے آپ مجھے جھکانا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ جھکنا تو پڑے گا ہی نا، سب خراب کیا تو درست بھی کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور پھر دبئی پروجیکٹ بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے، جو کہ تمہارا پہلا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ شہراز ہمدانی نے کہا تو وہ بے دردی سے لب کچلنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے ایک بار بات کر کے دیکھتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، مگر کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ اگلے دن صبح وہ آر کے گھر پہنچی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کے ہر کونے سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ ارے واہ، وہ آئے جن کے آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ خیر، آ ہی گئے ہیں تو اپنے آنے کا مقصد بھی بتا دے، آر کے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو اس کا تن من جیسے سلگ اٹھا تھا۔ چہرے پر آج اس کی طنزیہ مسکراہٹ تھی، گویا اسے کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا نا مجھ سے مت الجھو۔ دیکھیں مسٹر آر کے، ہمیں آپس میں لڑ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہاتھ ملانا ہوگا۔ میں جانتی ہوں میرا رویہ غلط تھا، لیکن آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا مجھ سے؟ آر کے نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ سوری کرتی ہوں۔ واٹ؟ ہاں 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 ہاں، سیریسلی، مطلب حوریہ ہمدانی مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دوبارہ رپیٹ کرنا، مجھے شاید محسوس ہو رہا ہے میرے کان بجے تھے۔ پلیز اتنی آہستہ مت بولنا، تھوڑا سا اونچی بولنا تاکہ مجھے سننے میں پرابلم نہ ہو۔ آر کے نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس توہین سے حوریہ کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر خود کو قابو کیا۔ آئی ایم سوری، غلطی میری تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے ہوٹل میں آ کر بدتمیزی کی، پھر اس کے بعد آپ کا ہوٹل سیل کروانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ریئلی؟ میرا ہوٹل تم نے سیل کروایا تھا؟ او مائی گاڈ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آر کے نے آنکھوں میں حیرت سموئے ہوئے کہا تو حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے لگا آپ کافی سمجھدار انسان ہے، ظاہری بات ہے، لاسٹ ٹائم تو میں ہی آپ سے جھگڑ کے گئی تھی تو میں ہی کروا سکتی نا۔ حوریہ نے سر جھٹک کر کہا، ارے نہیں نہیں، میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا تھا، میں تو آپ کو کافی معقول قسم کی لڑکی سمجھتا ہوں۔ وہ تو کل میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا تو اسی لیے میں نے ایسا کیا، ورنہ آپ سے تو بات کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور میں بھی ان ترسے ہوئے لوگوں میں سے ہوں۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ مجھے لگا میرے ہزاروں دشمن ہیں تو ان میں سے کوئی ہوگا۔ چلو کوئی نہیں، سبق مل گیا مجھے کہ آئندہ آپ سے ڈر کر رہنا ہے۔ آرکی کا آج مزاج سے بدلا ہوا تھا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کل والے وہی انسان ہیں۔ خیر چھوڑیے، جو بھی ہوا، میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتی۔ میں آپ کے ساتھ دبئی میں ایک ہوٹل کھولنا چاہتی ہوں، اور ہمارے انویسٹر آپ کو شامل کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ اب کی بار اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، بالکل، اب جب آپ حکم دیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ آگے کون نہیں بڑھنا چاہتا، اور ہورائزن کے ساتھ کام کرنا تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آر کے نے کہا۔ وہ حیران ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو اس کے بارے میں سنا تھا آج وہ اس سے یکسر مختلف تھا۔
اسے تو پتہ چلا تھا وہ کسی کا آفر کو اس طرح قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، مگر حوریہ نے اس کے ہوٹل تک کو سیل کروایا۔ اس کے باوجود وہ اس سے اس قدر خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دال میں کچھ کالا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس شخص کا مزاج ایسا کیوں تھا۔ پھر وہ ساری سوچیں جھٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 3 دن کے بعد رحمان شہرازی یہاں پر آ رہے ہیں اور میں نے ایک پارٹی دی ہے، اس پہ ضرور آئیے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور آر کے بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو۔ اس نے باہر تک اسے ڈراپ کیا اور مسکراتا ہوا پلٹا تو پیچھے اس کا مینیجر جواد کھڑا اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سر، یہ سب کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ مطلب آپ تو چاہ رہے تھے کہ دبئی کی ڈیل آپ کو ملے، تو پھر یہ جواب کہ میں نے اپنا پلان چینج کر لیا۔ میں اس لڑکی کے اب دل پر وار کروں گا۔ یہ لڑکی میرے عشق میں دیوانی ہوگی، ایک ایسی لڑکی جو کسی سے ہارتی نہیں، وہ مجھ سے ہارے گی۔ ایک ایسی لڑکی جو کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ مجھ سے ٹوٹے گی۔ اس کی ٹکر کا ملا ہے، اب اسے اس کا غرور خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ارون کیف نہیں۔ اس کے لہجے میں درندوں سی گراہٹ اور آنکھوں میں ایسی چمکتی گویا کسی شکاری کی آنکھوں میں۔ پھر وہ چپ چاپ چائے کے 2 مگ بنا کر ایک سے تھما کر اور ایک خود پکڑ کر لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ موم اور آرادیاں آ رہے ہیں، پلیز انہیں کل پک کر لینا، اور ہاں، جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا ان سے ذکر مت کرنا، اور انہیں دوسرے والے گھر میں لے کر جانا سیدھا، کیونکہ اس لڑکی کا اب یہاں پر آنا جانا لگا رہے گا اور میں نہیں چاہتا کہ موم اور آرادیہ سے وہ ملے۔ ارون کیف نے کہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جواد پریشان سا ماتھا مسلتا ہوا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آر کے کو حوریہ حمدانی سے ایسی کیا نفرت تھی کہ اسے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا۔ وہ ہارون کیف جو کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، وہ کسی لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے۔ یہ بات واقعی اپنے آپ میں حیرت تھی۔ 3 دن کے بعد وہ پارٹی میں موجود تھا، ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھی۔ حوریہ بھی باہر باہر اسی کو دیکھ رہی تھی جو کہ رحمان شہرازی کے ساتھ کھڑا انہیں پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے پلان سن کے رحمان شہرازی کے ساتھ ساتھ حوریہ بھی متاثر ہو رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھا تو حوریہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کی کافی ساری تھکاوٹ اتار دیتی ہے، ایک کافی ہو جانی چاہیے، کیا خیال ہے ہماری دوستی کے نام؟ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو جواباً ارون بھی مسکرا دیا۔ آپ جیسی حسینہ کے ساتھ یہ موقع نہیں ضائع ہونے دوں گا۔ میرے لیے تو خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر اس کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ بڑی ادا سے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ اسے لے کر اپنے ہوٹل میں ہی آ گیا۔ جواد وہیں پر موجود تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک اٹھا۔ آئی تھنک ہمیں کچن میں چلنا چاہیے، میں ساتھ ساتھ کافی بنا لوں گا اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ شور۔ ارون کی بات کے جواب میں یک لفظی جواب آیا اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اپنا کوٹ اتار کے کرسی پر رکھے، اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولے اپنی آستین فولڈ کر رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت تھا وہ، اس کا ہر انداز دل کو چھو لیتا تھا۔ اس کے کسرتی بدن کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر کس قدر توجہ دیتا تھا۔ ویسے کتنی گرل فرینڈ رہ چکی ہیں آپ کی؟ آپ کو لگتا ہے میں ایسا ہوں؟ اس کے سوال پر وہ پلٹ کر بولا، میرے خیال میں تو ہر لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ تو ڈیٹ کرتا ہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، نہیں، میں اور لڑکوں سے مختلف ہوں، میں اپنے مقصد پر دھیان دیتا ہوں۔ اگر میں بھی لڑکیوں پر دھیان دیتا تو زیرو سے ہیرو نہ بنا ہوتا۔ میرے پاس کون سا میرے باپ کا جمایا کاروبار تھا۔ ویسے آپ کی زندگی میں بھی کوئی لڑکا تھا؟ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ارون نے سوال کیا۔ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرا معیار اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھی پسند آ جائے؟ اس کے لہجے میں غرور جھلک رہا تھا جس سے ارون کے اندر آگ ہلک گئی۔ سوری، میں نے غلط سوال کر لیا، خیر سوال بدلتے ہیں۔ آپ کے معیار پر کون اترتا ہے مجھے بھی بتا دیجیے، کیا پتا میری نظر میں ایسا کوئی ہو اور میں اس سے آپ کو ملوا دوں۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، اور مسکراتے ہوئے اس کے گال میں جو ڈمپل ابھرا اس پر حوریہ کی نگاہ ٹک سی گئی۔ وہ بے اختیار نگاہیں چرا گئی۔ اگر مجھے کوئی پسند ہوا نا، میں خود ہی اسے بتا دوں گی، آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ نے جلدی سے کہا تو وہ معنی خیز انداز سے مسکرا دیا۔ کافی پینے کے بعد اس نے حوریہ کو خود اس کے گھر ڈراپ کیا اور آنے والے دنوں میں حوریہ اس کی کافی کلوز آ چکی تھی۔ ان کی دبئی کی ڈیل بھی فائنل ہو چکی تھی، تو آج وہ دونوں ڈنر کے لیے باہر آئے تھے۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ خسب ڈھا رہی تھی، اس کی نگاہیں بار بار اسی کی راہ تک رہی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔
کچھ دیر کے بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کے شلوار کرتے میں وہ وہاں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکا گیا۔ ہائے سوری، ٹریفک بہت زیادہ تھا تو آپ تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ گیا، وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت بری بات ہے ویسے، پتہ ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آج تک لوگ میرے لیے انتظار کرتے تھے، مگر میں آپ کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاؤ سویٹ، تھینک یو سو مچ، مگر کیا کر سکتا ہوں، مجبوری تو مجبوری ہے نا۔ خیر چھوڑیے، اور بتائیے کیسی ہیں آپ؟ ارون نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے وہ اٹھی اور اس نے ایک پھول اٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے پرپوز کیا۔ ول یو میری می آر کے؟ وہ فدا ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آر کے نے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ دلچسپی سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے باتیں بھی کر رہے تھے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہوریا، سب دیکھ رہے ہیں، آئیے باہر چلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ کر اسے اپنی پاکٹ میں لگاتے ہوئے اس کے بازو سے تھامے باہر کی جانے پڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا تو ہوریا لب کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی اتنا اچھا لگا کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی، اور میں ہر معاملے میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اور آپ پسند ہے تو میں نے اظہار کر دیا۔ ہاں، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیے تھا۔ I'm really sorry۔ وہ انگلیاں چھٹکاتے ہوئے سر جھکا کر بولی، اگر میں انکار کرتا ہوں تو برا تو نہیں منائیں گی؟ آر کے نے اس کے چہرے پر نگاہیں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کا رنگ متغیر ہو گیا، لب کچلتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں نہ کروں تو کیا ہماری یہ دوستی قائم رہے گی، یا پھر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے اغوا کر کے شادی کریں گی؟ اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، اگر میرا دل نہ مانا تو کڈنیپ بھی کر سکتی ہوں، یہ تو دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، آپ مجھے کڈنیپ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ وہ بات کرتے کرتے رکا، کیونکہ میں یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ میں اس سے پہلے ہی ہاں بول رہا ہوں، یس آئی ول میری یو۔ اس کی تھوڑی سی تھامتے ہوئے چلا کر بولا تو ہوریا کا دل جیسے عجیب سی لہر سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک جھٹکی سے وہ اس کے سینے سے لگ گئی، اور ایک پل کے لیے جیسے آر کے شوق رہ گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں میچ سے اپنے اندر کی اشتعال کو قابو کیا، اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا۔ یہ شادی سے پہلے سیپ نہیں دیتا، میں ذرا مشرقی ٹائپ لڑکا ہوں، اور ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آئی ہوپ کہ میں برا نہیں لگا ہوگا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا، آپ کی یہی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، ورنہ تو میں نے مردوں کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے دیکھا ہے، ان نگاہوں میں کچھ الگ ہے، ایسے لوگ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ میرے بابا بھی ایسے ہیں، جن سے محبت کی، زندگی بھر ان سے ہی کی، بس میری ماں نے وفا نہیں نبھائی، ان کی بے وفائی کی وجہ سے بابا آج بھی راتوں کو روتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی، اور آر کے نے زور سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اندر کہیں غصے کی ایک لہر دوڑی تھی، مگر وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ چلو گھر ڈراپ کر دوں، وہ بمشکل اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے بولا، اور ہوریا کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا۔ ہوریا چپ چاپ بیٹھ کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے دوسرے گھر آیا۔ لاؤنج میں بیٹھی ارادھیا اور رائنا بیگم کو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بھیا، ارادھیا نے چیخ کر کہا، پھر آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا اسے یوں ہی باہوں کے ہزار میں لیے رائنا بیگم کی طرف بڑھا، اور زمین پہ بیٹھتے ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ ارے کیا ہوا میرا بچہ؟ کچھ پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے ہو، اور کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں تم اس سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتے، اور یہ تم تبھی کرتے ہو جب تم غلط کر رہے ہوتے ہو۔ تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ رائنا بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ماں، آپ کا بیٹا کچھ غلط کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا اگر کچھ غلط کرتا بھی ہے نا تو کسی چیز کو درست کرنے کے لیے، اور ایسا ہی سمجھ لیجیے اس بار بھی میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں، لیکن کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے، کیونکہ میں اب سچویشن سے تنگ آ چکا ہوں، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ رائنا بیگم اسے الجھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اف اللہ، چاند، تم اور تمہاری باتیں، پتہ نہیں تم اتنی الجھی باتیں کیوں کرتے، میرا سر گھما دیا، رائنا بیگم نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر ان کے برابر بیٹھا، اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا انہیں اپنے ہثار میں لے گیا۔ لو جی، ہم ماما کے ساتھ گلاڑیاں کرتے رہیں گے، مجھے کب شاپنگ کے لیے لے کر جائیں گے؟ ارادھیا نے چہک کر پوچھا۔ جب میری گڑیا بولے گی۔ کب چلنا ہے؟ ارون کیف نے پوچھا۔ کل ہی مجھے ڈیر شاپنگ کرنی ہے۔ اوکے میری پیاری سی بہنا،
تم کل تیار ہے نا؟ ہم بازار چلیں گے، اس کا رخسار تھپتھپا کر بولا، پھر ان لوگوں کو سونے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر گرنے سے انداز میں صوفے پر لیٹا اور آنکھیں موڑتے ہوئے اپنا ماتھا مسل رہا تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ہوریا کالنگ لکھا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے محبت باش لہجے میں پوچھا گیا، جسے سن کر ارون کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے؟ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے تو ملے تھے۔ تو کیا میں دوبارہ کال نہیں کر سکتی؟ میرا دل چاہتا ہے میں دن رات آپ سے باتیں کروں۔ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ ارون؟ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ دوسری طرف سے ہوریا نے فیداج ہو جانے والے انداز میں کہا۔ ہارون کیف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر ہارون کی آنکھیں لمحہ لمحہ اس کے اظہار محبت پر مزید سرخ ہو رہی تھی اور ان کی نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی اور ہارون بھی خود پر قابو پائے اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر ہوریا کے کال کاٹنے پر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ کاش مجھے یہ سب کرنا نہ پڑتا، مگر افسوس مجھے کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ تم جیسی مغرور لڑکی کا غرور توڑنے میں مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں ویسے ہی تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم نے ان کو رلایا تھا، وہ جو میری جان ہے۔ آج بھی ان کی آنکھوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے تم سے نفرت ہوتی ہے مس ہوریا ہمدانی۔ تم بھی ویسے ہی رہو گی، تم بھی ویسے ہی تڑپو گی جیسے وہ تڑپی تھی۔ میں تمہاری زندگی میں آؤں گا، مگر تمہارے جذبات کو روننے کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ باندھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا، جسے اس نے ٹیشو سے نکال کر بے دردی سے صاف کیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ بابا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہاں بولو بیٹا، شہراز ہمدانی نے کہا۔ میں آرکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر شہراز ہمدانی کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتا ارحم عباسی جیسے شوق رہ گیا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جس لڑکے سے تم کچھ دن پہلے نفرت کی دعوے دار تھی، اب اسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو؟ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ اس سے پہلے شہراز ہمدانی کچھ کہتے کہ اندر داخل ہوتے ہوئے ارحم نے کہا، او مائی گاڈ ارحم، تم کب آئے؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ارحم نے اسے سائڈ ہک کیا اور اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے شہراز ہمدانی کی طرف آیا، جو کہ اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کیسے ہیں ماموں آپ؟ الحمدللہ میرا بچہ، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ جلدی سے بتاؤ، تم کچھ دن پہلے اس آرکے کو اتنی نفرت کرتی تھی اور اب اس سے شادی کرنے چاہتی ہو؟ کوئی بدلے لینے کا چکر تو نہیں ہے؟ ارحم نے آنکھیں سکیت کر پوچھا۔ او ہیلو مسٹر ہیرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بدلے کے چکر میں اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ وہی ہے جس نے میرے دل کو چھوا ہے۔ تم اس سے ملو گے نا، فدا ہو جاؤ گے۔ کل تم میرے ساتھ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ جا رہے ہو اور اس سے بیٹھ کر بات کرنا اور مجھے بتانا وہ کیسا انسان ہے۔ تمہیں پتہ ہے اسے صرف میں ہی پسند نہیں کرتی، اسے پتہ نہیں کتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ کوئی فلمی ہیرو نہیں ہے تمہاری طرح، مگر وہ حقیقی زندگی کا ہیرو ہے۔ ہوریا تو اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھی اور ارحم ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ ویسے کمال نہیں ہو گیا ماموں جان، آپ کی کھڑوس بیٹی کو فائنلی کوئی پسند آ گیا ہے، اور وہ بھی اس کا دشمن نمبر 1۔ مجھے تو لگتا ہے میری نیکسٹ فلم کا پلاٹ یہی ہوگا۔ ارحم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ آؤچ، ظالم لڑکی، کندھا توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ دہائی دیتے ہوئے بولا تو ہوریا مسکرا دی۔ اگلے دن ہوریا نے صبح اسے اٹھا دیا تھا۔ چلے یار، کیا پرابلم ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ کتنی سست ہو تم ارحم، میں نے تمہیں بولا تھا نا ہمیں آرکے سے ملنا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ واٹ؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی صبح یا لنچ میں جا کر مل لیں گے؟ وہ تب کر بولا۔ وہ تمہاری طرف بیلا نہیں ہے، اٹھو۔ اس نے ارحم کا کمفرٹر کھینچنا چاہا تو وہ جلدی سے مزید لپیٹ کر کروٹ بدل گیا۔ مرو تم جا کر، بدتمیز انسان! وہ جلا کر بولی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارحم اپنے ٹائم پر ہی اٹھا تھا اور تقریباً 12 بجے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آرکے کے ہوٹل پہنچا۔ وہ لوگ کیبن میں بیٹھے آرکے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری وہ اندر داخل ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں دراصل لنچ کی تیاری کروا رہا تھا تو پسینے سے کافی شرابور تھا تو فریش ہونے چلا گیا۔ آرکے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارحم نے ستائشی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ خوبصورت تو واقعی وہ انتہا کا تھا، مگر کچھ دیر کی گفتگو کے بعد ارحم کو نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرپن کی نظر آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھی تھی جیسے شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔
وہ جس انڈسٹری سے منسلک تھا وہاں رہتے ہوئے وہ اچھے سے لوگوں کے چہرے پڑھنے جان چکا تھا، مگر پھر اس نے اپنا وہم قرار دیتے ہوئے ساری سوچوں کو جھٹکا۔ اوکے بھائی، میری طرف سے تو فائنل ہے تمہارا ہونے والا ہسبینڈ، اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک پروڈیوسر سے ملنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ارحم نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے لنچ کر کے جائیے گا نا؟ آرکے نے اسے روکتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، میں ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں، آپ اپنی ہونے والی بیگم صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب تو بالکل گنجائش نہیں ہے، ارحم نے اٹھتے ہوئے کہا، اوکے۔ آرکے نے ہلکا سا مسکراتے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر ہوریا کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے لگا اور ارحم باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہا تھا جب اندر آتی ایک لڑکی سے زور سے ٹکرایا۔ تصادم اس قدر برا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو تھامتا نہ تو وہ گر جاتی۔ وہ آنکھیں نیچے اس کی باہوں میں تھی۔ بلیک کلر کی امبریلا فراک میں کسی فیری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے۔ آپ ٹھیک ہے میر؟ وہ بمشکل سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے بولا۔ اس کے کندھوں سے تھام کر سیدھی ہوئی۔ آپ اندھوں کی طرح چلتے ہیں کیا؟ اگر میری کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو؟ موبائل پر مصروف آ رہے تھے آپ ادھر؟ میں نے خود کو بچانے کی کوشش بھی کی مگر آپ سیدھے آ کر مجھ سے ٹکرائے۔ وہ لڑکی نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کی اتاؤ چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ پہلی لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر متاثر نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے ہوتے آگے بڑھنے لگی کہ اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے متوحش انداز میں مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ دبے دبے انداز میں چیخی، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ بہت حسین ہیں؟ ارحم نے گمبھیر لہجے میں کہا تو اس لڑکی کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ نہیں، کیونکہ میں نے کسی کو اجازت بھی نہیں دی، اور اگر کوئی میری تعریف کرے نا تو اس کا منہ توڑنا جانتی ہوں میں۔ آپ نہیں جانتے میرے بھیا آپ کی ہڈیاں تک توڑ دیں گے اگر آپ نے مجھے چھیڑا تو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے چبا چبا کر بولی، اور ارحم نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے میں ایک سٹار ہوں، سپر سٹار، مگر آپ پہلی لڑکی ہیں جو مجھ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہیں۔ لڑکیاں تو مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، او ہیلو، مجھے نا آپ کے سٹار یا سپر سٹار ہونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں جیسے تین ہیرو کو، ایتھل لائف میں آپ لوگ زیرو ہوتے ہیں۔ فلرٹ کرنا، لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہی تو کام ہے آپ لوگوں کا، مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ جیسے لڑکوں کی طرف مائل بھی ہوں۔ میرا نام آرادھیہ ہے اور میری زندگی کا صرف ایک ہیرو ہے، میرے بھیا۔ وہ تنک کر بولی اور پھر جا کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ارحم کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا موبائل نکال کر اس کی ایک پک کلک کی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارون کتنی دیر بیداری سے بیٹھا اسے باتیں کرتا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آفس جانے کے لیے اٹھی تو ارون نے اسے باہر تک ڈراپ کیا اور جیسے ہی پلٹ کر اندر آیا کچن میں جا کر کام کرنے لگا تو اچانک سے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ گڑیا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ وہ مسکراتے لہجے سے بولا تو آرادھیہ منہ پھلاتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ اف اللہ، بھیا آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ آرادھیہ نے منہ پھلا کر کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہر بار وہی سوال پوچھتی ہو؟ چلو جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں، پھر ہم شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، ارون نے کہا تو آرادھیہ مسکراتی ہوئی باہر کی جانے پڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ارون اسے لے کر شاپنگ مال پہنچا۔ اس نے اسے کافی زیادہ شاپنگ کروائی تھی۔ گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ واپس ہوٹل چلا گیا۔ شام کو اس نے ہوریا کے ڈیڈ سے ملاقات کرنی تھی تو وقت سے پہلے اس نے سارے کام نپٹائے اور اپنے وقت پر ہمدانی ہاؤس پہنچا تھا۔ اس گھر میں قدم رکھتے کتنی تلخ یادوں نے اس کا استقبال کیا، مگر وہ اپنے دل سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا جہاں پر شہراز ہمدانی اسی کے منتظر تھے۔ انہوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ تھینک یو سو مچ، اگر آپ چاہتے تو ہمارے ہوٹلز بھی بند کروا سکتے تھے، یہ بات ثابت کر کے کہ ہوریا نے یہ سب کیا، مگر آپ نے اسے معاف کر کے جو بڑے پن کا ثبوت دیا ہے نا، اس سے میرے دل میں بھی جگہ بنا لی، شہراز ہمدانی نے کہا تو وہ جواباً ہلکا سا مسکرا دیا۔ ڈنر کے دوران ارحم بھی آ چکا تھا۔ سب لوگوں نے ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ڈنر کیا۔ پھر شادی کب رکھی جائے؟ کچھ دیر کے بعد شہراز ہمدانی نے پوچھا۔ آپ تو جانتے ہیں جیسے کہ میں نے ہوریا میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو مجھے جو کچھ کرنا خود اپنے لیے کرنا ہے، تو آپ جب کہیں گے میں دلہا بن کر آ جاؤں گا۔ باقی میں رسومات کے بہت خلاف ہوں، مجھے پتہ ہے ہوریا بھی ان چیزوں کے خلاف ہے کیونکہ وہ بھی ایک پریکٹیکل لڑکی اور میں بھی، تو میرے خیال میں سادگی سے نکاح کر کے میرے ساتھ رخصت کر دیجیے اور دھوم دھام سے میں ولیمہ کر لوں گا اپنے دوست یاروں کو بلا کر۔ ارون نے مسکراتے ہوئے کہا، شور، لیکن پھر بھی مجھے اپنی بیٹی کو بھی دھوم دھام سے ہی رخصت کرنا پڑے گا، آخر میری اکلوتی بیٹی ہے۔ شہراز ہمدانی نے کہا، جیسا آپ چاہیں انکل۔
آپ اپنے گھر میں کوئی بھی فنکشن رکھیے، میں اٹینڈ کر لوں گا، کوئی پرابلم نہیں، بس میں ذرا کنجوس ٹائپ ہوں، ایسے ہی کنجوسیاں کر کر کے اس مقام پر پہنچا ہوں، ورنہ آپ میری ہسٹری تو جانتے ہیں، میں ایک معمولی سا انسان تھا، نہ گھر نہ باہر، تنہا سب سنبھالنے والا، مگر اللہ کا شکر ہے آج اپنے بڑوں کی دعاؤں سے اس مقام پر ہوں۔ آرون نے کہا۔ شیراز ہمدانی نے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا، پھر شادی کی تاریخ اگلے ہفتے کی رکھ دی گئی تھی، اور ایک دن مہندی کا فنکشن تھا اور اگلے دن بارات، اور اس سے ایک ہفتے کے بعد ولیمہ۔ شادی کی تیاریاں جھٹ پٹ ہو چکی تھی۔ آرون اس دوران کتنی بار چپکے سے رو چکا تھا۔ ارے جلدی سے مجھے اپنے لیے کوئی لڑکی بتاؤ تاکہ میں ڈھونڈوں، اب کب تک کواری رہو گی؟ آج بھی جب وہ گھر آیا تو رائنا بیگم نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وقت مشکل انہیں ٹال کر اپنے کمرے میں آیا اور اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ I am sorry ماں، میں جانتا ہوں میں غلط کرا، مجھے آپ کو بتائے بغیر سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے ان سب سے بدلہ لینا تھا جنہوں نے ہماری آنکھوں میں آنسو بھرے، ہمارے دلوں پر کاری وار کیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ بھی برسوں سے ان یادوں کو بھول نہیں پائی ہیں، اور میں آرون کیف ان سب کو سزا دوں گا جنہوں نے آپ کو رلایا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی۔ وہ وائٹ کلر کے شلوار کرتے میں ملبوس اس وقت ہمدانی ہاؤس میں تھا۔ ہمدانی ہاؤس کا لان بھر کی کمکموں سے جھگمگا رہا تھا۔ شیراز ہمدانی سب سے اسے ملا رہے تھے اور خود پر وہ قابو یہ کہ کس طرح خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حوریہ کی انٹری ہوئی۔ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا حسن ایک پل کے لیے اسے مبہوت کر گیا، اگر دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک چمک سی دوڑی جسے وہ چھپاتے ہوئے اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سے جا کر اس کی طرح پڑا۔ بڑی حسین لگ رہی ہیں آج آپ۔ اس نے اس کی کان میں سرگوشی کی تو وہ شرمگی انداز میں مسکرا دی۔ ارے واہ، آپ کو تو شرمانا بھی آتا ہے کیا؟ ہارون نے اسے پھر سے چھیڑا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اگر آپ مشرقی لڑکے ہیں تو کچھ میرے اندر بھی مشرقی پن ہے، اب اتنی بھی بے شرم نہیں ہوں میں کب تھوڑی بہت ہو۔ وہ مسکراہٹ سب کر کے بولا۔ ارے آپ اپنا چیک کرے، ذرا سی رومانٹک نہیں ہے، صرف اتنا بول دیا بڑی حسین لگ رہی ہو، کچھ اور بھی بولیے، میرے حسن پر کچھ اشعار ہی کہہ دیجئے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ ریئلی، آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے حسن پر اشعار کہوں؟ جانتی ہیں نا میں شیف ہوں، کوئی شاعر نہیں۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں اشعار کہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولے۔ واقعی؟ مطلب دی سپر بزنس وومن مس حوریہ ہمدانی بندہ ناچیز کے لیے اشعار کہیں گی؟ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ دیکھ لیجیے، شاعرہ تو میں بھی نہیں ہوں، اگر آپ کی محبت نے مجھے شاعرہ بنا ہی دیا۔ وہ کندھے اچھلا کر بولی اور پھر دھیرے سے اس کی کان میں اپنے اشعار پڑھنے لگی۔ آپ آپ کو سوچ کے مہکے میرے دن رات بہت، آپ سے ہے میری زندگی میں میری ذات بہت، آپ ہنستی تو بہاریں میری دہلیز پر ہوں، آپ روٹے تو لگے دل پہ پڑی چوٹ بہت، آپ کی بات میں وہ نرمی و شفقت ہے کہ بس دل کو چھو جائے آہستہ سے ہر بات بہت، آپ کو دیکھ کر جھک جاتی ہیں آنکھیں میری، آپ سے ملنے میں ہوتی ہے حیاسات بہت، آپ کے نام سے وابستہ ہے خوابوں کے چراغ، آپ کے ذکر سے روشن میری ہر رات بہت، آپ قریب آئیں تو الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، آپ کی قربت میں بڑھ جاتی ہے جذبات بہت، آپ کو سن کے ہی گاتی ہوں یہ اشعار اپنے، آپ ہی سے ہے میرے دل کی ہر ایک بات بہت، آپ ایک نظر دیکھ لی شفقت سے مجھے، زندگی بھر کو ملے دل کو یہی سوغات بہت۔ اس نے اس قدر مسحور کن انداز میں ان اشعار کو پڑھا کہ ایک پل کے لیے جیسے آرون کیف کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، مگر پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ دل چاہ رہا ہے آپ کے فور ہیڈ کا بوسہ لے لوں، مگر ابھی آپ میری بیوی نہیں ہیں، کل ضرور دوں گا۔ اس کے کان میں بولا تو حوریہ کا دل جیسے پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اور مجھے کل کا بہت انتظار ہے۔ وہ نظریں جھکائے دھیرے سے بولی۔ مجھے بھی، اور کل کے دن تم کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گی، میں اتنا خاص بناؤں گا۔ آرون کیف نے میں نے خیز انداز میں کہا تو وہ اس کے انداز کو سمجھے بغیر شرمگی انداز میں مسکرائی۔ اگلے دن بارات تھی، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بارات لے کر آیا تھا۔ حجاب و قبول کے وقت دل نے کتنی بار روکا، مت کرا رو، چھوڑ دے اپنا انتقام، مت توڑ حوریہ ہمدانی کے دل کو، مگر کسی کی آنسو اور چیخوں نے اس کے دل کو پھر سے سخت بنا دیا۔ ایجاب و قبول کے بعد حوریہ کو وہاں لایا گیا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھائے، سب سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور حوریہ نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ دونوں کا فوٹو شوٹ ہوا۔ آج ہارون کے لب کبھی اس کے رخسار کبھی ماتھے پر گستاخیاں کرتے اس کے دل کی دنیا کو تہ بالا کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ رخصت ہو کر اس کے ساتھ کیف ولا پہنچی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے استقبال تک کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔
اس کا استقبال نہ تو پھولوں سے کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے دعائیں دینے کے لیے کوئی تھا۔ نہ جانے کیوں حوریہ کے دل ایک پل کے لیے بوجھل سا ہو گیا۔ کیا تھا اگر ملازموں سے کہہ کر میرا ویلکم ہی کر لیتا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھی سی ملازمہ آئی اور اسے ساتھ لے کر آرون کیف کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ کمرہ شاندار تھا مگر نہ تو کوئی سجاوٹ کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے استقبال کے لیے کچھ اور خاص تھا۔ لگتا ہے میرے بدھو سے ہسبینڈ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بہت کچھ سکھانا پڑے گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ نگاہیں بار بار سامنے لگے وال کلاک پر جا رہی تھی جہاں پر گھڑی 12 کا ہندسہ پار کرتے ہوئے 1 بجانے والی تھی۔ وہ پہلے ہی سارا دن کی تھکی تھی اور اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تو اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی، جو کہ صبح کو سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے الارم سے کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ چھوٹی کے لیے ماؤس دماغ سے سب سوچتی رہی، پھر اپنی اکڑی ہوئی گردن کو دباتے ہوئے سیدھی ہوئی تو کمرہ ابھی تک خالی تھا۔ مطلب آرون پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا دل جیسے گھبرا سا گیا۔ یا اللہ، آرون کہاں ہوں گے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اسے کال ملانے لگی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پلیز اللہ وہ ٹھیک ہو، وہ کانپتے لبوں سے دعا کر رہی تھی۔ 8 بج چکے تھے اور اس کے پاؤں جیسے شل ہو گئے مگر ارون ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی بار ملازمہ کو بلا کر پوچھ چکی تھی مگر ملازمہ نے بتایا وہ تو رات کو گاڑی لے کر باہر نکلے تھے، پھر واپس ہی نہیں آئے۔ اس نے روتے ہوئے شہراز ہمدانی کو فون کیا اور ارحم اور شہراز 15-20 منٹ میں کیف ولا پہنچ گئے تھے۔ وہ شہراز ہمدانی کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ بابا پلیز آرون کو ڈھونڈیے، پتہ نہیں کہاں ہے، کسی مصیبت میں تو نہیں ہوں گے، میرا دل بند ہو جائے گا بابا۔ وہ ابھی تک رات میں ڈریس میں تھی اور اس کا جوڑا اد کھلا تھا اور دوپٹہ سر سے کندھوں پر ڈھلکا ہوا۔ شہراز ہمدانی کو اپنی بیٹی دیوانی لگی، آرون کیف کی دیوانی۔ وہ بھی تو کسی کے یوں ہی دیوانے ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک جھلک کے لیے نہ جانے کتنی دیر اس کے کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس دن وہ کالج نہیں آتی تھی اس کی ایک جھلک کے لیے پاگل ہو جایا کرتے تھے اور آج وہی دیوانگی ان کی بیٹی میں تھی۔ ان کا دل جیسے لرز اٹھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد لاؤنج کا دروازہ کھلتے ہی آرون فرش سے اندر داخل ہوا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے میں جا سمائی۔ شہراز اور ارحم اس سے پہلے کچھ بولتے، پیچھے دروازے سے اندر داخل ہوتی 2 ہستیوں کو دیکھ کر دونوں شوق کی کیفیت میں تھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میری جان نکال دی آپ نے آرون، وہ سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ بولی۔ تم؟ شہراز کی آواز پہ وہ آنسو صاف کرتے آرون سے الگ ہوئی اور پھر پیچھے کھڑی رائنا بیگم کو دیکھ کر جیسے شوق رہ گئی، اور رائنا بیگم کی حالت بھی ان کے جیسی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شہراز ہمدانی کو اور کبھی حوریہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا چاند تم نے؟ رائنا بیگم نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ چاند؟ حوریہ اور شہراز بڑبڑائے۔ پھر حوریہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوتی لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کہ جلدی سے شہراز ہمدانی نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ہارون کیٹ نے پیچھے ہوتے رائنا بیگم کو اپنی باہوں کے ہتھار میں لیا جو کہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی اور ارادیہ نے روتے دیکھ کر خود بھی رو رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف سے ارادیہ کو بھی اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چلو یہاں سے بیٹے، ہمیں ان دو کے باز لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا، شہراز ہمدانی نے حوریہ کو اٹھاتے ہوئے کہا اور اسے تھامے باہر کی جانب بڑھنے لگے کہ ایک دم سے آرون نے پکارا، اگر آپ کی بیٹی نے ایک قدم بھی باہر رکھا تو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا مسٹر ہمدانی۔ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو آپ کی ہستی کو ملیا میٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی دہشت سے دشمن کانپتا ہے۔ میں دبئی ترکی کے کنگ ہوٹلز اینڈ ریزورٹس کا آنر پلس CEO کنگ آر کے ہوں۔ اس کی آواز میں شیروں سی گراہٹ تھی۔ اب کی بات شہراز حوریہ کے ساتھ ارم کی آنکھیں بھی پھیل گئی۔ وہ شہراز ہمدانی سے کئی گنا طاقتور تھا۔ پھر اس نے رائنا بیگم کو صوفے پہ بٹھایا اور چلتا ہوا حوریہ کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ کیسا فیل کری ہوئی؟ کیسے انسان کی زندگی میں شامل ہو کر جس سے تم شدید ترین نفرت کرتی تھی، جس کی وجہ سے تم نے اپنے ہی ماں باپ کو الگ کر دیا، بہت نفرت تھی نا تمہیں مجھ سے، مگر دیکھو نا تمہاری آنکھوں میں مجھے نفرت نہیں وہ ہار دکھ رہی ہے جو کبھی میری زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں وہی آنسو ہیں جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتے تھے۔ تم آج اسی جگہ پر کھڑی ہو جہاں کبھی میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ دیکھو نا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ اب چپ چاپ کمرے میں واپس چلی جاؤ، اس گھر سے باہر قدم رکھو گی نا حقیقت میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ مجھے صرف ایک معمولی ہوٹل کا آرکی مت سمجھنا۔ تمہارے باپ نے تو تمہاری ضد میں مجھے نیچا دکھانے کے لیے صرف کمشنر کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے ہوٹل کو سیلڈ کیا تھا نا، لیکن میں یہاں بیٹھے بیٹھے
کال ملاؤں گا اور تمہارے باپ کے سارے ہوٹل کل نیلام ہو جائیں گے۔ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہو نا، تو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، اور حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اپنی ہچکیاں دباتی ہوئی دھوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس انسان کی؟ دیکھو کیا کیا اس نے، یہ ہے تمہاری تربیت رائنا بیگم؟ شہراز ہمدانی دھاڑے، آواز نیچے رکھے، یہ میرا گھر ہے ہارون کیف کا، اور آپ میری ماں سے اس انداز میں بات کریں گے تو چپ نہیں رہوں گا، اور میری ماں کی تربیت پر بات مت ہی کیجیے آپ نے جو اپنی بیٹی کی تربیت کی نا اسے کون نہیں جانتا، غریبوں کو حقیر جاننا، اگر کسی نے آئینہ دکھا دیا تو اسے برباد کرنے والی آج خود برباد ہے۔ آپ نے جو اپنی بیٹی کی اتنی بری تربیت کی ہے نا، اب اسے درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فکر مت کیجیے، کبھی کبھی جو پیار سے نہیں سمجھتے نا انہیں سختی سے سمجھانا ہی پڑتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو بہت جلد ایسا بناؤں گا جیسا کبھی میری ماں کی خواہش تھی، فرما بردار احساس کرنے والی۔ فکر مت کیجیے، اب میں آپ کو بتاؤں گا تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ شہراز ہمدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا، اور شہراز ہمدانی لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ 18 سالہ ہارون کیف نہیں تھا، وہ واقعی وہ کنگ تھا جس نے محض 8 سال پہلے کنگ انڈسٹری کو شروع کیا، اور چند سالوں میں وہ کنگ بن کر سب کے حواسوں پر چھایا تھا۔ کون اس شخص سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا، کون اس سے ملنے کا خواہش مند نہیں تھا، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلا رہا تھا، اور وہ بھی صرف ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ شہراز ہمدانی گرنے سے انداز پر صوفے پر بیٹھتے اپنا سر تھام کے، ہارون کیف نے پانی کا گلاس بھر کر ان کے سامنے کیا۔ پانی پی لیجیے، تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے گا آپ کو، پھر ٹھنڈے دماغ سے گھر واپس جائیے۔ فکر مت کرے، آپ کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ زبان سے اسے زخم دوں گا، کیونکہ ہاتھ سے زیادہ زبان سے لگائے زخموں میں مزہ ہے۔ ہاتھ سے دیے ہوئے زخم تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، مگر زبان سے برسائے تیروں سے جو زخم لگتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں بھرتے۔ وہ چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا، اور شہراز ہمدانی نے اسے نفرت والی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سانپ بنا دیا تم نے، دیکھو آج یہ تمہارے اپنوں کو ہی ڈس رہا ہے۔ شہراز ہمدانی نے رائنا سے چنگار کر کہا، میری ماں سے اس طرح بات کرنے کی ہمت مت کیجیے، ورنہ میں اپنے اور آپ کے رشتے کا لحاظ میں بھول جاؤں گا۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تو ارحم بمشکل شہراز کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا رائنا بیگم کے پاس آیا، جو کہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے غلط کیا؟ بتائیے نا ماں، وہ امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اور کیا کہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو نے انتقام کے لیے سب کیا، کیسے کر سکتے ہو یہ؟ وہ لڑکی تمہاری زندگی برباد کر دے گی، تم نہیں جانتے اس کے اندر کتنا زہر ہے، اور جس کے اندر 7 سال کی عمر میں اتنا زہر تھا، اب اس کے اندر اس کے زہر کا لیول کیا ہوگا؟ کیوں برباد کیا تم نے اپنی زندگی کو چاند؟ اس پر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت پر داغ لگا دیا چاند۔ عورت جیسی بھی ہے، میں نے تمہیں اس کی عزت کرنا سکھائی ہے، جو بھی تھا میں نے تمہیں کبھی کسی کو دھوکہ دینا نہیں سکھایا تھا، پھر کیوں؟ رائنا کے کئی سوال تھے، اور اس نے ان کے ہاتھ تھامتے ان کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ اپنے بیٹے پر بھروسہ کیجیے، کچھ لوگ پیار سے اس قدر بگڑ جاتے ہیں جو نفرت کی کرواہٹ سے سدھارنا ہی پڑتا ہے۔ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کے اندر جو زہر ہے نا، اسے امرت میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی ہارون کیف نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو رائنا بیگم اسے دیکھتی رہ گئی، اور ارادیہ الجھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ماں یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون تھے یہ انکل؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ اتنی الجھی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اور اب بھیا بھی کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی، مطلب جن سے بھیا نے ابھی شادی کی ہے وہ آپ کی بیٹی کیسے ہوئی؟ اور اگر ہے بھی تو پھر جیسے میں بھیا کی بہن ہوں ویسے وہ بھی بہن ہوئی، تو ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تب کچھ الجھا سا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ارون اور رائنا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں رادیہ، اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں، اور ماں میری کیا لگتی ہیں، یہ انہی سے پوچھو۔ مجھے ابھی ذرا تمہاری بگڑی ہوئی بہن کو قابو کرنا ہے، میں جانتا ہوں اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ لمبے لمبے ڈنگ مرتا اپنے کمرے کی جانب پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق پورا کمرہ تہس نہس تھا، کوئی ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی تھی، اور بیڈ پر اوندا منہ لیٹی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفرت سے ہاتھ جھٹکتی بیٹھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت نفرت ہے مجھ سے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی تو تمہاری ہو ہی چکی ہے، اور تمہیں اپنی ڈیوٹی ضرور نبھانی چاہیے۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک کمرہ صاف ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس قدر سخت لہجے میں بولا کہ ایک پل کے لیے حوریہ کا دل جیسے سہم سا گیا۔ میں ہرگز نہیں کروں گی، تمہارے باپ کی ملازم۔ شٹ اپ!
میرے سامنے اس طرح زبان درازی کی تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے چلانے پر ساکت ہوئی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ جانتے تھے جب میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، پھر کیوں مجھے اپنی جھوٹی فریبی محبت کے جال میں پھنسایا؟ وہ اس کا گریبان پکڑے چلائی۔ ارون نے اپنے کان میں انگلی مارتے ہوئے بیزاری سے اسے دیکھا۔ آہستہ آواز میں بولو، میرے کان بہت نازک ہیں، اور زیادہ اونچی آواز میں بولو گی تو اس کی سزا دوں گا۔ کیا سزا دو گے؟ ہاں، مارو گے مجھے؟ وہ جواباً مزید چیخی۔ ارون نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتے اس پر حاوی ہوا۔ اس کے لبوں پر بری طرح غضب ڈالا تھا۔ وہ جٹ پٹاتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا نازک وجود ارون کی مضبوط گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے پیچھے ہوا اور اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ اب چپ چاپ کے سارا کچھ سمیٹو، ورنہ اس سے بڑی سزا دوں گا، اور ہاں، گھر سے باہر جانے کی سوچنا بھی مت۔ اگر تم اس گھر سے باہر گئی نا تو میرے اندر کا کنگ جاگ جائے گا اور تمہارا باپ جیل کے اندر جائے گا، جیسے تم نے مجھے بیچنے کی کوشش کی تھی۔ افسوس، تم لوگ میرے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو ووریا نے اپنی آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سفاک اور ظالم ہو، وہ غصے سے چیخی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کچھ بک رہا ہے اسے جلد از جلد سمیٹو، ورنہ تمہاری نیکسٹ سزا اس سے زیادہ بدتر ہوگی۔ میں کوئی 14 سالہ مظلوم ارون کیف نہیں ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ووریا چپ چاپ اٹھی اور سب کام کرنے لگی۔ سب سمیٹنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا سر تھام گئی۔ ارون فریش تھا، باہر نکلا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا اچھی بچے والی بات، ارون اسے سراہتے ہوئے کہا، پھر اسے لنچ کا کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہوریا نے کپڑے نکالے اور بوجھل دل کے ساتھ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ دوسری طرف رائنا بیگم آرادھیا کو سب سچائی بتا رہی تھی، اور رادھیا شاکڈ سی بے یقینی سے سب سن رہی تھی۔ جاری ہے دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ جلد، لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ پارٹ کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔